बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको पाकिस्तान की सियासत, समाजी, माशरती और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़रियात पेश करता रहता हूं, और आज मैंने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें मैं मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से उनके तज़कियात के बारे में आगाह करूँगा। तो आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान की यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान साहब। कैसे हैं सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे? और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, आप मौजूदा सियासी सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? मैं मौजूदा सियासी सूरत हाल को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। अगर पॉजिटिव लिहाज से देखें तो फिर मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान, तो मुझे इमरान खान पर्सनली पसंद है, लेकिन मुझे उसकी हर चीज़ पसंद नहीं है। मैं इमरान खान को इसलिए पसंद करता हूँ कि वो मुझे दूसरों से बेहतर लगता है, बेहतरीन नहीं लगता। क्योंकि अब हम इमरान खान को भी 3 साल ला चुके हैं, उससे इतनी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई जितनी आवाम ने सोचा था कि इमरान खान में तब्दीली ला के देगा। तो बस मुझे ये है कि दूसरों से थोड़ा सा बेहतर लगता है, बेहतरीन नहीं लगता लेकिन थोड़ा सा बेहतर लगता है। तो इसलिए मैं, क्योंकि बंदे को थोड़ा सा ना एज अ यंग थोड़ा सा पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, तो उस लिहाज से बस मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। ये नहीं कि बेहतरीन है हर मामला में, कोई फरिश्ता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरों से थोड़ा सा बेहतर है। तो जिस तरह 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में और पाकिस्तान की आवाम ने भरपूर पीटीआई को वोट दिया, तो क्या लगता है कि इस वोट से तब्दीली आ जाएगी? मुझे पहले लगता था कि जैसे कि इमरान खान साहब बोलते थे कि आपने वोट देना है तो तब्दीली आएगी, मुझे तब लगता था कि हमारे वोट से तब्दीली मतलब कि कुछ नहीं होता। लेकिन जब इस दफ़ा आवाम ने इमरान खान को वोट डाला है तो मुझे पर्सनली लगा है कि कुछ हो सकता है। हालांकि पहले जब इमरान खान साहब कहते थे कि कुछ होता है तो मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन वो मुझे इस तरह लगा है कि मुझे ये था कि सारी मशीनरी इनके पास है, ठीक है, हर चीज़ ये मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको टाइम लगा। मतलब कि कुछ पता चला है आवाम को कि वो कुछ हो सकता है, कोई उम्मीद की किरण बाकी है। पहले मुझे ये लगता था कि मशीन इनके पास है, 1 मिनट में ये सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब आवाम निकली है, क्योंकि इनके पास अपना इंतखाबी निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो फिर भी मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद की किरण अभी बाकी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इमरान खान को बाकी सियासी जमातों के साथ मिल बैठ कर बात करनी चाहिए? बैठकर लेकिन इमरान खान के इस लिहाज से ना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फजलुर रहमान के साथ बैठ गए, पहले उसको क्या क्या नाम देकर पुकारता था, लेकिन उसने एक बात ये की है कि हम जो जिन लोगों के साथ धांधली हुई ना उस मामला में बैठेंगे। वो फजलुर रहमान के साथ मेरे ख्याल से और किसी लिहाज से साथ नहीं बैठा, वो इस लिहाज से इकट्ठे हुए हैं कि हम एहतजाज मिलकर करें। तो मेरे ख्याल में जो आप बैठने की बात कर रहे हैं वो ये इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कहता है कि जब तक मेरा अगर इन्होंने माल चोरी किया होता तो मैं इनको माफ़ी कर देता, इन्होंने पाकिस्तान की चोरी की है, तो वो इस लिहाज से इनके साथ नहीं बैठा जाता। चलो, फजलुर रहमान के साथ तो वो ठीक है, धांधली के मौत पर बैठने को तैयार है, लेकिन अचक सही जिसको वो गद्दार कहता रहा है, हाँ। और उससे पहले वो पीडीएम का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा है और पीटीआई की हुकूमत में बड़ा महसूस कर अमल दखल है, तो उसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की पोस्ट के लिए उसको आप प्रेसिडेंट कर रहे हैं, उसको आप हमायत कर रहे हैं, उसको आपने उसके लिए वोट दिया सदारती उम्मीदवार के लिए, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल अजीब लगता है। और ये चीज़ें जो इमरान खान को मेरे ख्याल में मैं जो पहले कर लेनी चाहिए, मतलब अभी भी वो उसके साथ बैठ गए, तो जब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 9 मई से भी पहले, तो इसको अगर बैठना भी था इन लोगों के साथ फिर स्टार्ट में बैठ जाता, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि ये इमरान खान की एक मतलब गलत पॉइंट है। आपको लगता है पीटीआई में जितने भी वोटर हैं या उनके कारकुन हैं या उनमें जितने भी मतलब लीडरशिप है, तो वो सब ठीक है बाकियों की निस्बत जो बाकी सियासी जमातों में है? बाकियों की निस्बत ठीक कह सकते हैं, लेकिन सारे ठीक है ये नहीं कह सकते। तो क्या पीटीआई के जो मतलब के बाकी कैंडिडेट, जिस तरह उस अली मैडम गंडापुर को बनाया, उसने कहा मैं वफा के साथ बैठने को तैयार हूँ लेकिन हम अपने नज़रियात पे फोकस रखेंगे, तो क्या इमरान खान को नहीं मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बना पर उनके साथ बैठना चाहिए? आप अपने नज़रियात से ज़रूर इख्तलाफ करें, लेकिन उनके साथ मिल बैठ कर मुल्क को आगे लेकर मेरे ख्याल में बैठना चाहिए, क्योंकि हर जमात में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी। ये नहीं है कि अब हमारा ये ना ज़हन एज अ यूथ बन चुका है कि हम बस जो नॉन लीग वालों ने बात करनी है चाहे वो ठीक भी कर रहे हैं, तो हमारा माइंड सेट बन चुका है कि हम उसको गलत ही कहना, चाहे वो बात ठीक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बैठना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत रही है तकरीबन 3 साल 18 के बाद आने के बाद, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन सबसे ज़्यादा बड़ी थी। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मतलब कि उसका जो बयानिया लेकर चले थे कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, जब उनकी हुकूमत में ये चीज़ बढ़ रही थी तब इसने क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया? ये तो यार अपना रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती है मेरे ख्याल में, तो हर कुछ उन्होंने काम अच्छे भी किए हैं, कुछ बुरे भी किए। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट में यही कहा था कि वो बेहतरीन नहीं है, मतलब कुछ मामलात में कुछ लिहाज से दूसरों से बेहतर है।
مطلب وہ ایک بندہ یہ ہے نا کہ اب ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس کی سب سے مین چیز ہوتی ہے ٹیم، اور عمران خان کی ٹیم اچھی نہیں تھی میرے خیال میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جب طریقے صاحب کا جو چیئرمین عمران خان وہ ایک ٹیم اچھی نہیں بنا سکے، وہ ملک کو آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ ٹیم اچھی یہ نہیں ہوتا، اب جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو کووڈ تھا، ٹھیک ہے، پھر بھی جو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے جو ہم پڑھتے رہے دیکھتے رہے کہ بہتر تھی، ٹھیک ہے۔ اب ٹیم آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک پہلا ٹنیور تھا، مہنگائی بڑھی ہے پوری دنیا میں بڑھی ہے، مطلب کہ وہ ایک چیز انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جانی ہے، تو وہ ہوئی ہے، اسی وجہ سے ان کی ٹیم تھوڑا سا لیگ کر گئی، مطلب کہ جو انہوں نے پلان بنا کے آئے تھے کہ ہم نے 5 سال میں یہ کرنا ہے، ان کو کووڈ کا نہیں پتا تھا کہ کووڈ آنا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی ہے۔ تو جب ایک ایسی چیز آتی ہے تو ایمرجنسی میں آپ مطلب کہ کچھ بھی نہ سوچے سمجھے بغیر کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ غلط بھی ہوتے ہیں ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے وہ ان کی ٹیم وہاں پہ تھوڑی سی جو کمی ہوئی ہے نا میرے خیال میں، جب کووڈ آیا ہے تو انہوں نے جو اپنے بنائے ہوئے تھے کہ ہم نے 5 سال میں یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، تو وہ یہ اچیو نہیں کر سکے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب ان کا 3 سال کے بعد تھوڑی سی تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے، جب ان کے رزلٹ آنا شروع ہوئے ان کی حکومت گرا دی، میرے خیال میں ان کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے، پھر دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ مطلب کہ کیا پھر عوام کو فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ آج جو عوام اس کی حمایت کر رہی ہے، اتنی سپورٹ بھی ہے اس کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہیں 3 سال میں جب عوام اس کو گالیاں بھی دیتی تھی، اس سے اختلاف بھی کرتی تھی، خود اس کے اپنے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اختلاف تھے ان کے، وہ کہتے ہیں ہم باہر نکل نہیں سکتے، تو ایسا کیا ہوا 18 ماہ میں یا 2 سال میں جس نے عوام جب کے عمران خان صاحب آیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی بڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہی وہ ساتھ اپنی عوام کو بتا رہا تھا کہ یہ چیز کو میں اس طرح مینیج کر رہا ہوں، میری حکومت نہ کرے مہنگائی بڑھے گی، لیکن سب نے بولا کہ یہ بس جھوٹ بول رہا ہے، اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ مہنگائی بڑھے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کی حکومت گری ہے مہنگائی بڑھی ہے وہ سچا ثابت ہوا، تو وہ مطلب کہ ایک صحیح لے کے چل رہا تھا کووڈ کے بعد بھی، اس نے کہا کہ میں نے پرائسز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اگر آپ میری حکومت گرائیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مہنگائی بڑھے گی کم نہیں ہوگی، تو وہ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی بڑھی ہے تو پھر اس کا بھی آنے سچا ثابت ہوا۔ IMF اور PDF کا کہنا ہے کہ جب عمران خان حکومت سے جانے لگے تو اس نے ایک دم 10 روپے پیٹرول قیمت کم کر دی، جس کا براہ راست عوام پر اثر ہوا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ایسے فیصلے جو آپ اپنی سیاست کے لیے اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ نہ، حالانکہ IMF کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس پہ ٹیکس لگائیں، آپ کو پیٹرول اتنا سستا مل نہیں رہا جتنا آپ عوام کو دے رہے ہیں، تو آپ کے خزانے پہ بوجھ بنتا رہتا ہے، تو آپ نے صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے پیٹرول سستا کر دیا تھا۔ یہ تو پھر سارے سیاستدانی کرتے ہیں۔ نہیں، اگر ساروں کے ساتھ کرنا ہے تو پھر ان سے اختلاف کیسا ہے نا، کہ اگر سارے تو کرتے ہیں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، یا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے رزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں ان کی حکومت چلے گی، میرے خیال میں یہ ہے کہ چاہے نواز شریف آئے چاہے آصف زرداری ہے، 5 سال پورے ہونے چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے کہ کون مطلب کہ عوام کو کیا دے رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آتا ہے وہ 3 سال 2 سال ابھی اس کی مدت نہیں ہوتی تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ایک بہانہ مل جاتا ہے، چاہے عمران خان ہے چاہے نواز شریف ہے، کہ مجھے کیوں نکالا یا میرے کیا غلطی تھی، میں نے امریکہ کے سامنے یہ کر دیا، وہ پھر انہوں نے اپنا بیانیہ بنانا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ 5 سال پورے کرے گا، اس کو سوال بندہ کر سکتا ہے کہ آپ نے بھی کیا کیے، لیکن اب یہاں پہ جو آتا ہے وہ 3 سال کرتا ہے، وہ پچھلے پہ بلیم کرتا ہے کہ تم نے معیشت ایسے کر دی، تم نے ایسے کر دی، تو بس ہم عوام کو پاگل بنایا ہوا۔ اچھا، جب IMF کے پاس عمران خان آئے تھے، جب اپنی کمپین کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک اپنا بیانیہ بنایا تھا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اگر مجھے جانا پڑا تو میں خود کشی کر لوں گا، اور حکومت آنے کے بعد بھی اس نے کچھ عرصہ تک IMF کے پاس نہیں گیا کہ ہو سکتا ہے میں اس پاکستان کو سنبھال لوں، لیکن بالآخر اس کو جانا پڑا، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، وہ جو پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا تو اس کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے؟ میرے خیال میں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نا کچھ چیزیں، میں اب اتنا پڑھا نہیں لیکن میں اپنا ایک بیانیہ کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کا بندے کو نہیں آئیڈیا ہوتا، حالات و واقعات کے ساتھ بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اب جیسے میں نے وہی بات کی کہ کووڈ آ گیا، ان کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں تھا، اب وہ یہ سمجھے تھا کہ شاید IMF کے پاس میں نہیں جاؤں گا تو میں مینیج کر لوں گا، انہیں ایک چیز لگتی ہے، بندہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو لے کے چلتا ہے، جیسے اب وہ محمود خان اچکزئی کی آپ نے بات کی، ان کے ساتھ پہلے نہیں بیٹھے آپ بیٹھ گئے، مطلب اپنے وہ حالات و واقعات کے ساتھ دیکھ کے تو حالات و واقعات کو دیکھ کے پھر آپ کو تو چاہیے کہ نا آپ ان کے ساتھ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں۔ میرے خیال میں بیٹھنا چاہیے، مطلب کہ اگر انا آپ دیکھیں گے اس وقت ملک کی کیا صورت ہے، یہاں پہ ایک مسئلہ چل رہا ہے انا کا، کوئی جھک نہیں رہا، اور اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عوام کا، سیاستدانوں کا نہیں ہو رہا، کسی ادارے کا نہیں ہو رہا، ادارے تو پہلے بدنام ہے، لیکن نقصان جو ہے عوام کا ہو رہا ہے، مہنگائی دن ب دن بڑھ رہی، چاہے عمران خان تھا چاہے شہباز شریف آیا، اب دوبارہ پھر شہباز شریف آیا، مہنگائی بڑھ رہی۔ اگر یہ مل بیٹھ کے کوئی پلان کرے گا تو میں بھی جتنی اب ملک میں میرے خیال میں تباہی آ چکی ہے، چاہے عمران خان کو بھی حکومت مل جائے،
یہ چاہے آپ لکھ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال 2-3 سال میں کچھ بھی ٹھیک ہو جائے. یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ تقریباً 77 سال میں پاکستان میں کوئی بھی ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جس کو اوپر اداروں سے سپورٹ حاصل نہ ہوئی ہو. اور عمران خان جب بیانیہ بنا کے نکلا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے اور اس میں ہم مختلف نظام لے کے آئیں گے، تو وہ اسی نظام کے تحت حکومت میں آیا، اور اس حکومت میں جانے کے بعد اس نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ سب کچھ جو فوج کرواتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. اس بات کا جواب یہ ہے کہ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں آئے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے. اب میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ایسا کرتی ہے کہ جو بندہ عوام میں مقبولیت ہو نا، وہ اس کو اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ وہ ان کے نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان کی مدد سے آئے 2018 میں، لیکن اب 2024 میں انہوں نے نواز شریف کو لانا تھا، تو وہ کیوں نہیں لا سکتے؟ نہیں، انہوں نے نواز شریف کو اس لیے نہیں لانا تھا کیونکہ وہ کل کو حکومت میں آتا اور پھر ان کے خلاف کھڑا ہوتا، کیونکہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بنی ہی نہیں ہے. ہم 90s سے دیکھ لیں، مشرف کے ساتھ اس کے ساتھ کبھی بھی بنی نہیں ہے. ہمارے سامنے بیانیہ یہ بنایا گیا کہ پاکستان کو نواز دو. نہیں، بیانیہ بنانے والی سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ہمیں آزادی دو، تو آزادی تو نہیں لینی نا، آزادی کس سے لینی تھی؟ نواز شریف کو گارنٹی ملی تھی کہیں سے تو وہ واپس آیا. وہ اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں آیا، لیکن اس کو کہیں سے گارنٹی ملی ہے تو پاکستان میں آیا. ویسے تو نہیں آیا، وہ ایئرپورٹ پہ آ رہا ہے، وہاں پہ اس کا وہ فنگر پرنٹ ہو رہا ہے. کبھی ایسا آپ نے سنا ہے؟ یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ہوتا رہتا ہے، لیکن اب میں جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ آپ کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹ سے تھوڑا بہت فرق پڑا ہے. کیا فرق پڑا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ پہلے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے جس کی اکثریت ہوئی تھی لیڈرشپ کی، اس کو مینیج کرتے تھے جرنیل یا جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کو حکومت ملی. پہلی دفعہ تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اقلیت کو حکومت ملی. پہلے کبھی اتنا ٹائم ہے الیکشن کے بعد اتنے دنوں بعد آپ کا وزیر اعظم بن رہا ہے، پھر آپ کے جی بالکل ہوتا ہے. 18 میں بھی ایسا ہوا تھا، تقریباً 20-21 دن بعد بنا تھا عمران خان. جب 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، 14 اگست کی جو تھی سرمنی، اس میں عمران خان شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ ڈالا تھا اپنی ویب سائٹ پہ یہ فارم 45 کا کسی بالکل بالکل. شہباز شریف نے کمپین کی تھی باقاعدہ، شہباز نے باقاعدہ کانفرنس کی تھی. ٹھیک ہو، یہ میں آپ کی بات مان، لیکن انہوں نے کتنی پولنگ اسٹیشن کا دعویٰ کیا تھا؟ انہوں نے جتنا بھی کیا تھا، لیکن عمران خان نے ان کو ہلکا کبھی کسی حلقے کھولا نہیں. عمران خان کے جتنے بھی انہوں نے حلقوں کا دعویٰ کیا تھا، لیکن عمران خان نے کبھی ان حلقوں کو کھولا نہیں. میں یہ بات مان، انہوں نے کتنے حلقوں کا دعویٰ کیا؟ چاہے ایک کا بھی کیا تھا، لیکن کیا تو تھا نا. اب جا کے مجھے تو ابھی جا کے فارم 45 کا پتا چلا. ٹھیک ہے، انہوں نے اب آپ نے یہ جو انہوں نے پکچر سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کی ہے، 0 کو 9 کیا ہوا ہے، 1 کو یہ کیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں پہلی دفعہ ہوئی ہیں میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری میں. نہیں، یہ شاید پاکستان طریقے صاحب کے لوگوں کو لگتا ہے پہلی دفعہ، یہ پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اس طرح عوام کو باشعور نہیں کیا گیا یا اس طرح لوگوں تک وہ اپنی بات پہنچائی نہیں گئی. لیکن یہ پہلے بھی ہوتا رہا. ٹھیک ہے، یہ 18 میں بھی ہوا، 13 میں بھی ہوا، 8 کے جس طرح الیکشن ہوئے وہ بھی سبھی کو پتہ ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ایزیلی عمران خان کو لے کے آئے تھے، ویسے ایزیلی ابھی شہباز شریف کو لے کے آئے؟ وہ ایزیلی کسی کو نہیں لا سکتے تھے، وہ تو کبھی بھی نہیں آیا. 18 میں جتنی اس کے خلاف اس کو ایک سلیکٹڈ کا نعرہ لگایا گیا، اس کا بیانیہ بنایا گیا، اور پورے 3 سال تک اسمبلی میں صرف سلیکٹڈ کی گونج رہی ہے. تو وہ کسی کو ایزیلی نہیں لاتے، لیکن وہ جس کو لانا چاہتے ہیں وہ لا لیتے ہیں. مطلب لے آتے ہیں. ابھی شہباز شریف کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کو لانا چاہتے ہیں نہیں لا سکتے، لیکن اس دفعہ ان کو مشکل ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے ووٹ سے تھوڑا سا فرق پڑا ہے، میرا یہ پوائنٹ آف ویو. تو کتنے سال تک آگے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا مستقبل؟ ابھی یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. دعا یہی ہے کہ اللہ بہتر کرے، لیکن کچھ دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کچھ بہتر ہوگا. دعا یہی ہے کہ اللہ کچھ بہتر کرے ہمارے ملک کے لیے. کیا آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میرا عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے. مطلب کہ اب پہلے کچھ ہم سمجھتے تھے کہ مجھے بھی لگتا تھا کہ ووٹ سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے اس دفعہ تھوڑا بہت لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں فرق پڑتا ہے. تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ پہ اپنا بھروسہ ہونا چاہیے، تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اچھا، بہت تھینک یو، آپ کا وقت آپ نے دیا. اچھا، جیسا کہ میرے ساتھ سلمان موجود تھے اور وہ پاکستان کی ینگ جنریشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. وہ ایک موجودہ جو نوجوان نسل ہے جس نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، وہ کیا سوچتی ہے، وہ اپنے نظریات جو بھی ان کے اپنے خیالات تھے وہ ان سے آگاہ کر رہے تھے. میں لیکن ان سے کچھ اختلاف کروں گا اور کچھ باتوں سے ان سے ایگریڈ ہوں. تو ہمیں پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن ہمیں بہتر لے کے چلنا کیسے ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. پاکستان کی جو بھی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں کوئی بھی ایسا لیڈر ایک ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جرنیل نہیں ہے یا کوئی جج یا جو کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہے پاکستان میں جو پاکستان کے مستقبل کو بہتر کر سکے. اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، اس میں چاہے فوج ہو گئی یا اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، اس میں جوڈیشری ہو گئی، بیوروکریٹ ہو گئی، یہاں تک کہ میڈیا اور عام عوام کو بھی مل بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور پاکستان کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے اور آنے والی نوجوان نسل کی امیدوں میں پورا اترنے کے لیے
لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو یا زرداری ہو، جب جتنے بھی ہوں چھوٹی موٹی پارٹیاں، کاف لیگ، MQM، JUIF یا جن بھی ان کے رہنما ہیں، ان کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ ایک ایسا بیانیہ یا ایک ایسا نظریہ نہیں پیش کرنا چاہیے جس سے ہماری جو اخلاقیات ہیں، ہماری جو نظریات ہیں، وہ دوسروں کو اس حد تک پہنچ جائیں کہ ہم ان کو مارے پیٹنے پہ آ جائیں، ان کو گالی گلوچ دیں۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو 70 سال میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ملا کہ جس کے کارکنوں کو، جس کے رہنما کو وہ یہ بیان دے دے یا وہ کوئی ایسی ان کی بات کرے یا ان کو ایسے کوئی اخلاقیات سکھائے کہ وہ دوسرے کے ساتھ تمیز سے کیسے پیش آنا ہے، اخلاق کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ آپ اپنی پارٹی کو ضرور ریپرزینٹ کریں، آپ اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے رہنما کے ساتھ ضرور چلیں، ان کے خیالات سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن آپ دوسروں کی اخلاقیات، اپنی تمیز سے دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں سے اختلافات بھی کریں، اپنے نظریات پر فوکس بھی کریں، لیکن اس میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ جو بھی اپنی بات کر رہے ہیں وہ آپ دوسرے کے خلاف کوئی بات ایسی کریں گے جس سے اس کو اختلاف کریں، لیکن اس کے ساتھ ایسی نہ لگے کہ نہ اس کو لگے کہ مجھے طنز کر رہا ہے یا مجھے کوئی برا لگے۔ تو وہ آپ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ عوام نے کرنا ہے۔ جرنیل یا سیاستدان یا بیوروکریٹ یا جو بھی میڈیا وغیرہ، انہوں نے فیصلہ کرنا اپنی من مانی، اپنے مفاد کے لیے، لیکن فیصلہ کرنا ہے عوام نے۔ عوام جس کو چاہے گی، جس کو لانا چاہتی ہے، وہ اس کا حق ہے اور وہ اسی کو لائے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام کو بھی شعور آ رہا ہے اور آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کون کرے گی۔ انشاءاللہ عوام کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔